बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 50-50 न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान अफराज नाजिश। जैसा कि मैं अपने सब दोस्तों को हमेशा कहता हूं कि मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं असल में ना यहाँ प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की कि हम लोग जब वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे एक लिंक होता है, उसको अगर आप क्लिक करें तो आप हमारे उस पेज पे आ जाते हैं जो हमने यूट्यूब पे बनाया होता है, और वहाँ पे आपको सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आता है, बेल का आता है, लाइक का आता है। तो जो वीडियो व्हाट्सएप पे मैं शेयर करता हूँ अपने दोस्तों को, तो उसके अंदर आप जब क्लिक करते हैं उस वीडियो के ऊपर तो वो जस्ट वहीं पे आपको एक साइड पे तस्वीर आ जाती है और वीडियो चलनी शुरू हो जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे पेज पे जाएं, वहाँ पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये टेक्निकल सी एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि हमारे हमसाया मुल्क में आप हैरान होंगे कि वहाँ पे कोई भी चैनल किसी भी किस्म का यूट्यूब का हवाले से देख लें तो वो मिलियन में उनके लाइक्स होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कौम बन के पूरी दुनिया में वो कहते हैं किसी तरह भारत के अंदर ये पैसा आना चाहिए। तो यूट्यूब की एक सहूलत होती है, तो वो अपने किसी भी चैनल के कोई भी, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो फ़नी किस्म का कोई प्रांक कर रहे हैं या कोई उनकी वीडियो है, वो किसी भी किस्म की उनकी कोई लॉजिक भी नहीं होती, लेकिन उन चैनल के मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, उनकी लाइक्स देख लें कई कई मिलियन होती है। तो हमारा क्योंकि थोड़ा सा ड्राई एक सब्जेक्ट है और उसके ऊपर हमें भी पता है कि, लेकिन ये एक मिशन है। मिशन वही है कि हजूम नहीं कौम बनना है। इस मिशन में अगर आपको ये अच्छा लगता है कि यह एक शख्स आज एक आवाज़ उठा रहा है जिसका नाम अफराज नाजिश है, तो आपने भी कल उसके साथ मिल के यही चाहते हैं। अगर हम एक महफ़िल में बैठे होते हैं दोस्तों की, तो वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये अच्छा निज़ाम होना चाहिए, पाकिस्तान में इस शोबे में ये अच्छा काम होना चाहिए। लेकिन जब अमली तौर पे हम उनको अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, तो मेरे 30 साल पुराने दोस्त, 20 साल, 25 साल, 15 साल, तो ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने उसको देखा, लेकिन उन्होंने इतनी तौफीक उनको नहीं हुई हमारे बताने के बावजूद भी कि वो जाके सब्सक्राइब करें या इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें कि ये चीज़ जितनी ज़्यादा आप वायरल करोगे, जितनी ज़्यादा आप बाकी लोगों तक पहुंचाओगे, तो अब यहीं पे एक लड़की होती, एक औरत होती, और वो खाना पकाने की कोई एक हल्की सी तरकीब जो कि एक आम सी होती कि दाल कैसे बनाई जाती है, तो आप लोग उसको न सिर्फ देखते बल्कि उसको लाइक भी करते। और वो कोई भी हो सकता है, हमारे पाकिस्तानी होती है कोई भी। तो थोड़ा सा हमारे जो नफ्सियात है हमें उसके मुताबिक भी चलना चाहिए। हमारी सोसाइटी के अंदर हमें हर तरह का किरदार अदा कर रहा है। अगर हम एक अच्छे भाई हैं तो हम एक अच्छे दोस्त भी हैं, हम अच्छे वालिद भी हैं, हम एक अच्छा बेटा भी हैं, एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी भी हैं। तो हम लोगों को थोड़ी सी ये इस तरफ तवज्जो देनी है। मेरी गुजारिश है आपसे कि कोई भी पाकिस्तानी जब कोई चैनल बनाता है, वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कुछ ख़यालात हैं या उसके सियासी हवाले से हैं, या तो आप सिर्फ़ और सिर्फ शोबिज़ या सिर्फ फैशन या ट्रेंड्स या लाइफस्टाइल या फूड के हवाले से उन चैनल्स को लाइक करते हैं, बिल्कुल करें, ज़्यादा करें। मैं खुद करता हूँ, जितने चैनल मेरे दोस्त बनाते हैं मैं उनको फ़ौरन लाइक कर देता हूँ। अगर भूल जाता हूँ, मेरा दोस्त मुझे रिमाइंडर देता है, मैं फिर दोबारा कर लेता हूँ। तो आप भी भूल सकते हैं, लेकिन इसको एक मिशन बनाएं कि हम लोगों ने ये काम करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुँचे। और इसके अंदर एक यूनिकनेस ये होती है कि इन टॉपिक्स के ऊपर आपका मीडिया, मेरा मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया इस हवाले से हमें अवेयरनेस नहीं दे रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्कैंडल किसी हवाले से किसी बच्ची का या बच्चे का या कोई होता है तो वो उसको हम लोग समझते हैं कि ये ख़बर है। ऐसा नहीं होता कि ख़बरें हमारे इर्द गिर्द जितनी भी गलत काम हो रहे हैं किसी भी हवाले से, चाहे वो रिश्वत है, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो चोर बाज़ारी है, चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, चाहे कोई फ़िरका वराना कोई फसादात के हवाले से कोई प्लानिंग है या कुछ और मामलात हैं, तो उनके अंदर भी हम लोगों को ही आवाज़ उठानी है, हम लोगों ने ही उसमें अपने आप को आगे लाना है। तो अब सोशल मीडिया एक फेमस एक मीडियम बन चुका है। इसके ज़रिए बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी बातें हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर जब आप वो काम करते हैं एक बग़ैर तस्दीक के कोई चीज़, तो आप एक तस्दीक शुदा चीज़ को भी आगे फैला दें, तो इसमें क्या हर्ज हो सकता है। तो गुजारिश कर सकते हैं हम लोग आपको, और इसका साइड इफ़ेक्ट भी मिलते हैं हम लोगों को, लेकिन हम लोग फिर भी एक उम्मीद, एक तवक्कल है, एक अच्छाई का सबक है, वो देते रहेंगे। आज का हमारा मौजू जो है वो भी एक थोड़ा यूनिक है, हमने उसको भी थोड़ा आपको बताना है कि हमने जो सोचा वो ये था कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम में जो तब्दीली आई 2018 में,
اس کو ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے جانتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ ہمارے ایک سیاسی نظام ہے جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اس سیاسی نظام میں جتنے بھی الیکشن ہوئے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کن کن جماعتوں نے حصہ لیا، پھر انہوں نے کس طرح کا کردار ادا کیا۔ یہ ہم بھی بتا چکے ہیں اور لوگ بھی بتاتے ہیں آپ کو خود بھی اخبارات، میگزین اور تجزیے سن کے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر کیا قباحت ہے۔ اسی نظام، یہ جو بنیادی نظام ہے اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اس جمہوریت کو جو پروٹیکشن دی گئی ہے وہ دی گئی ہے آئین کے حساب سے، آئین پاکستان۔ آئین پاکستان کے اندر آپ کا لائف سٹائل موجود ہے، آپ کے اندر جو عدالتیں ہیں ان کا نظام موجود ہے، اس کے اندر تعلیم ہے، صحت ہے، اس کے اندر آپ کے غیر ممالک جو لوگ ہمارے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بھی ہمارا آئین کہتا ہے کہ اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جتنی حکمران آتے ہیں، جتنی جماعتیں ہمارے ساتھ حکمرانی کر چکی ہیں یا آگے حکمرانی کا خواب دیکھ رہی ہیں، تو وہ اس آئین کے مطابق ہی حکمرانی کرنے کی پابند ہوتی ہیں۔ تو اس آئین کے مطابق ہمارے پاس ایک جمہوری نظام جسے ہم کہتے ہیں اس کے تحت ایک وزیر اعظم بنتا ہے۔ اب وزیر اعظم بننے کے بعد ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر پہلے دن، پہلے ہفتہ، پہلا مہینہ یا پہلا سال ہماری تنقید کا لیول بہت پیک پر ہوتا ہے، ہم شروع ہو جاتے ہیں بغیر کسی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومتی کام سامنے رہیں گے، اگر حکومتی پالیسیز جو وہ بناتے ہیں، جو پروجیکٹس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، اگر اس کے اوپر یہ اپوزیشن والے خاموش رہیں گے تو ان کی ذہن میں یہ ایک کیڑا گھس گیا ہے کہ اگر ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز پہ تنقید کریں۔ انتہائی فضول قسم کی یہ سوچ ہے کہ اگر جو اچھا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں وہ پاکستانی ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق اگر وہ الیکٹ ہو کے آیا ہے تو اس کو سلیکٹیو کہنا، اس کو یہ کہنا کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور اس کو کوئی خاص ادارہ سپورٹ کر رہا ہے، ان کی رضامندی سے آیا ہے۔ تو میں اس چیز پہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری تاریخ یہی کہتی ہے، یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے۔ عمران خان جب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کا ایک الزام یہ لوگ اسی وقت سے لگا رہے ہیں جس کو آج 23 ماہ ہو گئے ہیں۔ ان 23 ماہ کے اندر ہم پہ ایک ہی چیز ان کے منہ سے سننے کو ملتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نالائق ہے، اس بندے کو سپورٹ ہے ایک ادارے کی جس کا اشارہ یہ کرتے ہوئے ان کی زبان جو ہے نا اس پہ کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس کا نام نہ لیں، جبکہ انڈائریکٹلی کہہ وہی رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کی اپنا ادارہ ہے، پاک فوج ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ اس طرح کی سیاسی اثر رسوخ رکھتا ہے تو کیا اس کے پاس ثبوت نہیں ہوگا؟ آپ کے پاس ہے ثبوت، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ نے استعمال کیا، یہ ایک معتبر ادارہ تھا، ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور اس ادارے کو آپ لوگوں نے اس کی تحفظ یہ لیا کہ اس کو بارڈر پہ بھی رکھا اور اس کو اندرونی معاملات میں بھی رکھا۔ آپ کا آج بھی 2020 73 سالوں کے بعد بھی آپ کا ایسا میونسپل کارپوریشن کا نظام ہی نہیں ہے، ایک چھوٹا لیول کا نظام جس میں آپ کا سیوریج سسٹم، جس میں اگر ایک چھوٹی سی بارش ہو جاتی ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے آپ سے یہ نہیں ہوتا۔ سیلاب آ جائے آپ اس ادارے کی طرف دیکھتے ہو، آپ کے یہاں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو آپ لوگ اس ادارے کی طرف دیکھتے ہو۔ اس کی طرف دیکھنے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ڈسپلنڈ ہو کے کام کرتے ہیں، وہ اس ملک کی خاطر کام کرتے ہیں۔ تو آپ کے ادارے موجود ہیں، کون سا ادارہ ہے جو فوجی کام کرتے ہیں اور آپ کا ادارہ وہاں پہ نظر نہیں آتا؟ تو یہ قباحت آپ لوگوں کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ آپ نے سیاسی طور پہ ان کو انوالو کیا، اس کے ڈاکومنٹڈ ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں، میڈیا یہ چیز دکھا چکا ہے کہ آپ کے آئی جی آئی جب بنی تھی سیاسی طور پر اس کے اندر کہاں سے فنڈنگ ہوئی تھی، کس سیاستدان نے کتنے کروڑ یا کتنے لاکھ روپے لیے تھے، تو یہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کون لانے والا ہے؟ یہ شہباز شریف یا نواز شریف جو فیملی ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو، اور خاص کر اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو، پھر اس کے بعد شوکت عزیز آیا، پھر اس کے بعد آپ کا مشرف صاحب نے آ کے جو این آر او دی ہے، ان ساروں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو فوج کے پیچھے آپ پروڈکشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے آئین کے اندر کچھ ایک تو آپشن موجود ہے، ایک راستہ موجود ہے، تبھی آپ اس راستے کے مطابق ان سے ہیلپ لیتے ہیں، اور جو راستہ موجود نہیں ہوتا تو آپ اللیگل طریقے سے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، وہ خود اس کو آگے سے ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان سے بھی کتائی ہو جاتی ہوگی کہ وہ بھی ان کے اعلی کار بن جائیں۔ آخر ایک ادارہ ہے، اس کا آئین کے مطابق وہ بھی اپنا راستہ ڈھونڈ کے ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں کیا وہ فوجی نہیں تھا؟ اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں
کیا وہ فوجی نہیں تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو وہ ایک سیاسی پناہ دے رہا ہے؟ پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے سیاسی پناہ دی، کون کون سیاسی رہنما جو بڑے بڑے نام تھے وہ اس کی مجلس شورا میں نہیں تھے؟ پھر اس کے بعد جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے، کیا اس کے اندر آپ سیاسی لوگ تھے؟ آپ نے کتنے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا؟ آپ لوگوں نے کیوں نہیں جماعتی طور پہ اس وقت انتخابات کروائے؟ آپ کیوں ڈر گئے؟ وہ جو آپ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ جی ہم لوگ جو کوڑے کھائے ہیں یہ وہ، بھئی کوڑے کیوں، کس وجہ سے آپ نے کھائے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو قانون آپ نے پبلک کو پڑھایا نہیں، آپ پبلک کو کوڑے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ ان کو فوجی تو نہیں اٹھاتے، سپاہی تو اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو، ان کے کارکنوں کو۔ تو آپ نے اپنے کارکنوں کو یہی رکھا ہے جذباتی طور پہ، آپ نے ان کی اصلاح کیا کی، ان کی تربیت کیا کی، ان کی تعلیم کے بارے میں سوچا؟ آپ کم از کم اس کو دنیاوی تعلیم نہیں دیتے کہ سکول کالج میں بھیجتے، اور کم از کم اللہ کے بندو ان کو آپ سیاسی شعور تو دے دیتے کہ وہ آپ کے اس فلسفے کو سمجھ سکتے کہ جب تک سیاسی طور پر یہ ادارہ پیچھے رہے گا تو ہم آگے بہتر انداز سے کام کر سکتے۔ تو یہ شعور کس نے نہیں دیا؟ یہ شعور سیاستدانوں نے نہیں دیا۔ اور آپ کتنی دھڑلے سے، کتنی بدتمیزی اور کتنی بےہودگی کے ساتھ آپ لوگ اس ادارے کو پھر مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں پورا کا پورا، اور اپنے بارے میں سچ بولنے کی اللہ آپ کو توفیق دے کبھی تو سچ بولیں۔ اور جو مر گئے ہیں میں تو ان کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں، جو اس دنیا میں سیاستدان نہیں رہے اور اس پورے سسٹم کو گندہ کرنے میں ان کا کردار ہے، وہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے۔ میں اگر اللہ کے قانون اور منصفی کو دیکھوں تو میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ اس دنیا کے خطا کار تھے۔ آپ ان کی موت تو دیکھیں، ان لوگوں کو آج بھی کسی نہ کسی انداز میں گالیاں پڑتی ہیں، آج بھی ان کو لوگ نظریاتی طور پہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور آپ ایک طرف دوسری طرف آپ دیکھیں جو اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے یہاں پر اس کے دین کی ترقی کے لیے کام کیا، ایک متحد ہو کر، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے آپ دیکھیں وہ اولیاء کرام ہیں، نیک لوگ ہیں، صوفی ہیں، ان لوگوں کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کسی مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں ان کو اتنی عزت ضرور دیکھتے ہیں، ان کو اپنے فرقے کے حساب سے شاید وہ مقام نہ دیں، لیکن وہ اتنا ضرور مانتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے بہتر تھے، نیک تھے، بے غرض تھے، بے لوث تھے۔ انہوں نے دین پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنی نہ تو جائیدادیں بنائیں۔ آپ مجھے بتائیں حضرت بہاؤالدین ذکریہ، ان کا کیا کوئی جائیدادیں آپ کو سننے کو ملی ہیں؟ کبھی آپ کو داتا صاحب کا کوئی فائلز نکلی ہیں ان کے خاندان میں کہ یہ لوگ اتنے ہیں؟ ہاں، ان کی آگے جو نسلیں ہم نے جو ایک سلسلہ چلایا گدی نشین والا، وہاں پہ جا کے آپ کو یہ قباحتیں نظر آئیں گی کہ ان کے سجادہ نشین یا ان کے گدی نشین جو ہیں وہ آج کل ملین بلینئر ہو گئے ہیں۔ وہ لوگوں کے پیسے، ان کے وہ جو چندہ جمع ہوتا ہے وہاں پہ نذرانے جو لیتے ہیں یہ لوگ، تو یہ ایک بےہودگی ان کے اندر ہے کہ وہ ان کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی، جب عمران خان اس سسٹم کے تحت آتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ تو ووٹر ہمارا جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ بھی پاکستانی ہے، اور جو ووٹر نون لیگ کے ساتھ ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، تو اس ووٹر کی عزت کے لیے آپ سڑکوں پہ نکلتے ہو، دھرنے دیتے ہو، یا اس پہ آ کے آپ حکومت گرانے کا پلان کرتے ہو۔ تو کیا وہی ووٹر رہ گیا؟ یعنی کہ جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں وہ جو الیکٹ ہوئے ہیں تو ان کا ووٹر ہے، اس کو عزت کہاں نہیں مل رہی؟ یعنی کہ اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو یہ اس کی بےزتی ہو گئی۔ تو کیا اپوزیشن اگر گندی ہے یا اپوزیشن کا کردار یہاں پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اس کو آئین سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ آئین سے اپوزیشن کا کردار ختم کر دیں، آپ صرف ایک جماعتی اس پہ آ جائیں کہ جو ایک جماعت ہوگی اس کا ٹوٹل ہوگا، کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، پھر اس سے 5 سال دیے جائیں گے اور وہ سارا، تو اس کو صدارتی نظام کی شکل دی جاتی ہے۔ آپ وہی کر لیں، اور اپوزیشن میں بیٹھ کے، جیسے میں نے پچھلے اپنے پروگرام کے اندر اپوزیشن با کردار یا بد کردار اس سیریز میں، وہ میرے 2 حصے تھے، اس کے اندر بھی میں نے آپ کو یہی شعور دیا کہ ہمارا اپوزیشن کا رول ہے کیا اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا حسب توفیق جو ان کو فیڈ کیا، ان کی جو تربیت جہاں جہاں ہوئی ہے وہ کسی اچھے ادارے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو سیاسی ادارے ہیں اپنے، جو ان کے پیچھے آباء و اجداد جو یہ نسل در نسل چل رہے ہیں کہ ایک باپ پھر اس کا بیٹا، اب مجھے بتائیں جتنے بڑے آپ نام ہیں 15-20 کے قریب ہیں جی، ان کے پیچھے ان کے باپ ہے یا والدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ احسن اقبال کو دیکھ لیں، آپ خواجہ آصف کو دیکھ لیں، آپ سعد رفیق کو دیکھ لیں، آپ اس کو باقی بھی حکومتی لیول پہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد سیاست میں تھے۔ ANP کے اندر دیکھیں، ان کی موروثی سیاست چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سب سے بڑی پاکستان کے اندر، کہ اس کے تربیت نہیں ہے بلاول بھٹو کی کہ اس کو سیاستدان بننا ہے، تو اس کے اندر بھٹو نے سیاسی تربیت لی ہے، اس کو بھلے ایوب خان کی گود میں بیٹھنا پڑا لیکن اس نے تربیت لی ہے۔
اس کو پتہ تھا کہ یہ سیاست کو اس نے پھر وہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس کے بعد یہ شہباز نواز ہیں، انہوں نے بھی سیاسی تربیت کے طور پہ ضیاء الحق کی گود میں بیٹھے، لیکن پھر انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا جی پیسے سے کوئی گیم کھیلے، انہوں نے وہ سیاسی تربیت چھوڑ کے یہ دنیا داری میں آ گیا۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلنے ہیں، اسی میں فلاح ہے، لیکن انہوں نے کیا کہ یہ یک طرفہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی نفسیات سے کھیلا، ان کی خامیوں دیکھی، ان کی کمزوریوں سے کھیلا۔ ہمارے زیادہ لوگ ایسے تھے جن کو سیاست میں آتے تھے، ان کے اوپر خرچے ان کے کارکن کرتے تھے، ان کے علاقے کے لوگ کرتے تھے، انہوں نے ان کو فنڈ دینا شروع کر دیا۔ وہاں سے ان کو ایم این اے ایم پی اے کو پتہ چلا کہ یہ تو ایک کماؤ انڈسٹری ہے، یہ تو ایک بہترین پیسے والی انڈسٹری ہے کہ ہم 5 سال اگر پورے کریں، بھلے 2 سال بھی کریں، کیونکہ ہمارا زیادہ ٹرن حکومتوں کا 2 ڈھائی سال 3 سال یہی رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار جتنا عرصہ بھی رہیں گے ہم نے میکسیمم فنڈ اپنے پاس رکھنے ہیں، تو وہ کھا جاتے تھے۔ تو کرپشن یہاں سے شروع ہوئی۔ تو کنہوں نے کی؟ نون لیگ کے لوگوں نے۔ پھر اس کو کانٹینیو کس نے کیا اور پیک پہ کون لے گیا؟ کانٹینیو کیا اس کو بے نظیر نے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مشرف، اس کے دور میں کاف لیگ کے بعد زرداری صاحب، وہ پیک پہ چلا گیا۔ اب اس کے بعد بھی نون لیگ آتی ہے تو وہ بھی اسی پیٹرن پہ زندگی کو گزار رہی ہے، ان کا سیاسی نظام بھی وہی ہے۔ اس کے بعد جب عمران خان نے آ کر ایک یہ شعور دیا کہ اس نے سب سے پہلے ہم لوگ جتنے بھی ہیں، میرا جو بیچ فیلو ہے، جو میرے دوست ہیں، ہم نے بھی اپنے ووٹ جو ہے نا پیپلز پارٹی کو بھی دیے، ہم نے نون لیگ کو بھی دیے، مسلم لیگ کو بھی دیے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اتحاد کو بھی، جب بنتے تھے نواب زادہ نصر اللہ کے زمانے میں، ہم ان کو بھی دیتے تھے ووٹ۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو ہم ایک بھیڑ چال میں تھے کہ ہمیں باپ نے کہہ دیا، دادا نے کہہ دیا کس کو دینا ہے، اور پھر علاقائی سیاست ہمارے سامنے تھی کہ میرا ایک عزیز ہے اور وہ اگر ایم پی ہے ایم این اے کا الیکشن تو ساری برادری اس کے ساتھ، پھر وہ دوسری برادری بھی اس کے ساتھ، وہ اس طرح وہ جا کے برادری لیتا تھا اور ان سے قرآن پہ قسمیں لے رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کے لے رہا ہے، اور وہ پنچایت کر کے لوگوں کو یہ آپ نے حلف دینا، تو سارے حلف دیتے تھے۔ اخلاقی طور پہ اس نے بلیک میلنگ کر کے، ایموشنل کر کے وہ ایم پی اے ایم این اے بن جاتا تھا۔ اب یہ چیزیں ہم لوگ پریکٹس میں تھے، یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ۔ اس کے بعد جو میں اپنی بات کروں، میں کسی کی نہیں کر رہا، بہت سارے جو پی ٹی آئی میں لوگ ہیں تقریباً ہماری ملتی جلتی کہانی ہے، تو ہم لوگوں کو کیا اچھا لگا؟ ہمیں یہ لگا کہ یار یہ شخص جو ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے ماضی کو نہ دیکھا جائے، عمران خان کے جو ہمارے آج کے وزیر اعظم ہیں، تو اس شخص کے اندر ایک ویژن ہے۔ آپ میں سے میں ایک بات کروں، آپ اس کی تصدیق خود سے کریں، میں تو بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کے سیاستدان تقریباً 1400 کے قریب سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، 4 صوبوں کی اسمبلی میں، کشمیر سمیت، ان میں 1400 سے زائد آپ کے سیاستدان کہلاتے ہیں۔ ان میں سے چند لوگ، شاید 8 سے 10 لوگ ہوں گے جنہوں نے سیاسیات پڑھی ہے، اور عمران خان ہمارے آج کے جو وزیر اعظم ہیں، ان کو بھی یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے بھی سیاست پڑھی ہے سیاسی ماں کی گود میں، یعنی جو آپ کی سیاست کی ماں کہلاتی ہے برطانیہ، امریکہ، انہوں نے وہاں پہ تعلیم لی۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جمہوریت کے ذریعے ایک ملک ترقی کیسے کرتا ہے۔ وہ ایک ویژنری بندہ ہے، اس نے ایک سپورٹ سے اپنا کیریئر کا آغاز کیا ہے، تو اس کے بعد اس نے، آپ اس کا کیریئر پورا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اس لیول کی، جو جس لیول پہ وہ چلا گیا، اس کی آپ صرف اسے ایک دروازے کو بند کر دیں، آپ کے آگے خود بخود 40 کیا 400 دروازے کھل جائیں گے، جس میں آپ کو لگے گا کہ یہاں پر بھی یہ بہتر ہے، یہاں بھی بہتر ہے، یہاں بھی بہتر ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر یہ آپ الزام لگاتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، تو یہ تو ہمارے قانون میں ایسا ہے نہیں، ورنہ ان کی زبانیں ویسے بھی چپ ہو جائیں کہ جو بھی منہ اٹھاتا ہے الزام لگا دیتا ہے، یہ یوں ہے، یہ فلان ایسے ہے۔ ان کے اندر اخلاق کی تربیت اتنی نہیں ہے سیاستدانوں میں کہ یہ بات کرتے ہوئے کم از کم اتنا تو سوچیں کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جسٹ اپنے آپ کو اس پالیٹکس میں ان رکھنے کے لیے کہ ہم 5 سال خاموش نہیں رہتے، اگر ہم 5 سال بعد گئے وہ گئے، آپ تو سیاستدان ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا عمومی رویہ ہے۔ اس حوالے سے وہ صحیح کرتے ہیں اپوزیشن کے لوگ، لیکن غلط ہے۔ آپ اپنی قوم کو ڈی ٹریک کر رہے ہو، آپ اپنی قوم کو پہلے جو گناہ عظیم آپ نے کیا ہے کہ اس کو شعور نہیں دیا، اب آپ دوسرا گناہ عظیم یہ کر رہے ہو کہ آپ ان کو ڈی ٹریک کر رہے ہو۔ جو اچھے لوگ ہیں آپ اس کو بھی کہہ رہے ہو کہ وہ ان کو اچھا نہ کہے۔ یہ ایسی تربیت ہے کہ یہ ایک دن یہ آگ آپ کے اپنے گھروں میں لگے گی۔ یہی چیز جب وہ ڈی ٹریک ہوں گے تو وہ آپ کو بھی کہیں گے کہ تو صحیح نہیں ہے، تو تب آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس سیاسی نظام میں اس شخص کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن، کیونکہ ان کی پریکٹس ہے بے نظیر کے دور میں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، پھر ان لوگوں نے یسر رضا گیلانی اور پھر اس طرح راجہ پر ان کے دور میں بھی یہ کیا، حالانکہ یہ تب تک یہ مساک لاہور کے حوالے سے
یہ اپنا کافی سارا کام اکٹھا کر چکے تھے، ان کی کافی کمپنیاں اکٹھی ہیں۔ یہ سی پیک کا بھی جو دیکھا جائے ان کے پیچھے، تو یہی آصف زرداری ان کی کمپنیز ہیں بیچ میں سے نکلیں گی۔ اتنی جرت ہمارے میڈیا میں نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جا کے انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں۔ یہ جو ٹی ٹیز کمپنی نکل رہی ہیں، یہ جو باہر منی لانڈرنگ کا ایشو ہے، تو یہ آج ایک دن دو دن کا نہیں ہے۔ آپ اس کے پیچھے کبھی غور سے کریں، یہ 1992 سے شروع ہے، ٹھیک ہے؟ آپ 1992 سے لے کر اب تک، یعنی ان 28 سالوں میں یہ منی لانڈرنگ کرپشن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس 28 سال میں جو آج کا بچہ ہے، اس کو 28 سال پہلے جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے ملک کے اندر اس کا حق کھانا شروع ہو گیا۔ آج وہ 28 سال کا ہو کے بے روزگار ہے، اس کے بعد تعلیم نہیں ہے، تو وہ الزام کس کو دے رہا ہے کہ عمران خان میرے لیے کچھ کرے؟ اس کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یار جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت کے حکمران نے میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا۔ یہ ایک ایسا پلاننگ ہے، پالیسیز ہے جو دوسرے ممالک سوچتے ہیں۔ ان کے 2020 میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے 25 سال میں اگر ملک کو سرو کرنا ہے تو ان کے 25 سال میں ان کی تربیت کن جگہوں پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز وہ دوسرے ممالک سوچتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر یہ پریکٹس نہیں ہے۔ اب اس کو یہ کہنا کہ عمران خان سلیکٹیو ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ چند دنوں میں عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم یہ اعتراف کریں گے کہ ہاں میں سلیکٹیو ہوں۔ اس کی میں ریزن بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کہے گا کہ ہاں میں سلیکٹیو ہوں، اور میرے پیچھے وہ سپریم قوت کون سی ہے، وہ طاقت کون سی ہے، وہ میں آج آپ کو انکشاف کرتا ہوں کہ وہ سپریم طاقت کا نام کیا ہے جس کی وجہ سے عمران خان آیا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فوج کی وجہ سے آیا ہے اور یہ، تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کون ہے ایک سپریم طاقت، ایک ہے، میں اس کا نام ابھی آپ کو پروگرام کے اینڈ تک آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ سلیکٹیو کیسے ہے؟ اس سپریم کو طاقت نے اس کو صرف الیکشن نہیں جتوایا، اس سے پہلے بھی اس کی مدد کی ہے۔ اسی سپریم طاقت کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بنی۔ اسی تحریک سے پہلے اس سپریم قوت نے اس کو شوکت خانم بنانے کی ہمت دی، اس کے اندر اپنی محبت ڈالی، اس کے اندر اپنی حب ایسی ڈالی کہ وہ اپنی قوم کے لیے اس کے اندر درد جاگا۔ وہ جس ماحول میں رہتا تھا، اگر آپ اس ماحول میں اس کا طرز زندگی دیکھ لیتے تو اس کو پاکستان کی اتنی پرواہ یا قوم کی تو خاص طور پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو کیا پتہ پاکستانی قوم کیا، ہمارا امیج کیا تھا۔ 90 کے بعد تباہ و برباد ہمارا امیج ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارا امیج کہاں تک رہا ہے؟ ضیاء کے دور میں ضیاء نے جیسے ہی وہ کیا سارا اور ختم ہو گیا۔ اس کی کچھ ایسی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا امیج بکھرنا شروع ہو گیا۔ ہمیں فقیر سمجھا گیا، ہمیں ہاتھ پلانے والی قوم کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ پیسے کی خاطر ہم اپنی ماں بیچ سکتے ہیں، ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ان کی اندر صرف لیبر لینی ہو تو پاکستان سے لے لیں، تو ہمیں یہاں تک کنسیڈر کیا گیا۔ تو یہ سیاسی طور پہ ہم زوال کا شکار ہو رہے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک اور شخص لے کر آ گیا، اور وہ شوکت خانم سے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شوکت خانم بنتا ہے، اس کے اندر اس کو کس طرح کے مسائل تھے، وہ ابھی 2 دن پہلے بھی میں تقریر سن رہا تھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی، تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں کبھی کبھی ایسی بند گلی تک پہنچ جاتا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ پروجیکٹ نہیں ہوگا، لیکن وہ سپریم قوت جو تھی وہ اس کو ہیلپ کرتی ہے اور وہ شوکت خانم بنا کے عملی طور پہ ہمیں دکھا دیتا ہے، اور وہ پھر اپنی پوری کہانی مختلف فورم پہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف اس سپریم قوت کے کہنے پہ بناتا ہے۔ پھر وہی سپریم قوت اس کو پاکستان میں ایک وقت کے ساتھ وہ اس کو چلاتی ہے۔ اس کو 20 سال سے زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے اس جگہ تک آنے کے لیے۔ اب اس 20 سال میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ہوں گے جو اتنے پیشن کے ساتھ، اتنے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ڈٹے رہیں، لیکن وہ ڈٹا رہا۔ اس سٹرگل کے اندر وہ آج وزیر اعظم بھی ہے۔ اب اس کے بعد اس 20 سالوں میں اس کے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگے، یعنی کہ اگر وہ شادیاں کر رہا ہے تب بھی ہم نے اس کو پرسنل اس کے اوپر کیا کیا تنقید نہیں کی۔ اگر وہ کوئی ملک سے باہر اپوزیشن کا رول ادا کر رہا ہے، اگر وہ کہیں جا کے، آپ کی اپوزیشن جب ملک سے باہر جاتی، کبھی غور کیجئے گا کہ یہ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں۔ یہ صرف عیاشی کرتے ہیں، یہ سگار پیتے ہیں، یہ ڈرنک کرتے ہیں، یہ سگریٹ پیتے ہیں، یہ وہاں جا کے کلب جاتے ہیں، وہاں جا کے کیا کچھ ان کو پاکستان نہیں یاد ہوتا کہ میں یہاں پر ایک سیاستدان ہوں۔ میں شہباز شریف کی مثال دوں یا نواز شریف دوں، یہ کھابے کھاتے ہیں۔ آپ ان کے تصویریں دیکھیں، ویڈیو دیکھیں، یہ وہاں بیٹھ کے ریسٹورنٹ میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کو دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنا رول یہ ادا کیا ہو کہ یہ کسی ملک میں ہیں اور اس ملک کے وزراء سے یا ان کی لابی پاکستان کے حق میں کریں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہیں نہیں حکومت میں، لہٰذا ہم کیوں پاکستان کے لیے اچھا سوچیں۔ آپ یہ عملی میں بات کرو، آپ ان سے قسم اٹھوا کے پوچھ لیں کہ ان لوگوں نے کبھی ملک کے لیے، یہ اپنی جوڑ توڑ کے ان کے ملتے ہیں،
جو وہاں پہ دوسرے ملک میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں جو عمران خان کے مخالف ہیں، یہ ان سے ملتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکالو اپنی حکومت کے ذریعے کہ ہمیں وہاں پہ ان کرے دوبارہ سے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، اور ایسے ایسے پلاننگ، ایسے اسی صورتحال کا ایک عکس آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کے ساتھ۔ نواز شریف حکومت اور بھارت کی یہ جو کرم نوازیاں آپس میں ہوتی رہی ہیں، ایک دوسرے کو فیور دیتے رہے، بے شمار ایسے کام تھے جو انہوں نے حکومتی سطح پر ان کو فیوریزم میں چلے گئے اور ان کو دے دیا۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جب ملک میں ہوتے ہیں یا ملک سے باہر، تو اپوزیشن کا یہ گھٹیا کردار سامنے رہتا ہے کہ انہوں نے یہاں حکومت کو بھی نہیں چلنے دینا اور باہر جا کر ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں، ہمارے سے مراد پاکستان۔ تو یہ شخص جو ہے عمران خان، تو جب وزیر اعظم نہیں تھا تو اس نے تب بھی پاکستان کے لیے ایک اچھا رول ادا کیا، اور یہ نشاندہی کرتا تھا۔ اس نے ہمیں بیسیکلی شعور دیا کہ یار یہ کرپشن، یہ منی لانڈرنگ، یہ لوگ یہاں پہ ایک انڈسٹری تھی تو کیسے انہوں نے ہر شعبے میں آ گئے۔ اب آپ نواز شریف کو دیکھیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اتفاق سٹیل کا ایک فاؤنڈری تھی جس کے اوپر سے یہ چلے، نیشنلائز ہو گئے، پھر واپس انہی کو ملی وہی ایک۔ آج وہ کس انڈسٹری میں نہیں کام کر رہے یا پیسہ نہیں بنا رہے؟ آپ کو اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ کے آٹے کی ملیں دیکھ لیں، چینی، اس میں پولٹری آپ کو اس میں ملیں گے، فیڈ میں ملیں گے پولٹری کی، آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ میں ان کے لوگ ملیں گے، ریئل اسٹیٹ میں، کنسٹرکشن میں یہ سارے لوگ موجود ہیں، اور کرپشن میں وہ بھی ایک انڈسٹری انہوں نے بنا لی، اس کے اندر بھی یہی لوگ موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ جو رول ہے، تو حکومت کے اندر رہ کر یہ سارا کام ہے، حکومت کے بغیر رہ کر ان کو حساب دینے پڑتے ہیں۔ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ پیسہ جمع کرتے ہیں۔ تو عمران خان نے اس سپریم قوت کے ساتھ مل کر بالکل وہ سلیکٹ ہوا ہے، اس کو سلیکٹ کرنے والی وہ سپریم قوت جو ہے اس نے اس کو یہاں تک لے آیا۔ یہ بالکل صحیح کہتی ہے اپوزیشن کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، تو میں بھی آج آپ کو یہی خبر دے رہا ہوں کہ واقعی اس کے پیچھے ہے، کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے حکومت کے دوران ان 22 سے 23 ماہ کے اندر اس کے لیے وہ کون سی مشکل ہے جو انہوں نے پاکستانی ہونے کے ناطے اس پاکستانی وزیر اعظم کے لیے رکاوٹ کے طور پہ کھڑی نہیں کی۔ وہ اگر ملک سے باہر جا رہا ہے، انہوں نے پروپیگنڈا کیا، انہوں نے یہاں کا کوئی کرائم تھا اس کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے میڈیا کو خریدا جو ان کے ہواری ہیں جن کو یہ لفافے دیتے تو ان کو کہا گیا کہ بڑے بڑے پبلیکیشن، بڑے بڑے میڈیا ہاؤس انہوں نے بائیں کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کو مختلف سکینڈل نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ پیچھے 22-23 مہینے زیادہ دور نہ جائیں، اس کے اندر اس اپوزیشن نے یہی کچھ کیا ہے۔ یہ اپنے مدارس میں جو کوئی مولانا فضل الرحمان اپنے مدارس میں ان کے کرتوت ہوتے ہیں، تو اس کو یہ توفیق نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بے نقاب کر رہا ہے۔ آپ کو آج نظر آ رہا ہے، 1970 80 تک 90 تک یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی تھیں، یہ پردوں میں ہوتے تھے، اتنے زیادہ بھی نہیں تھے، لیکن 1990 کے بعد آپ نے دیکھا کہ حجرہ کیس کیا ہوتا ہے، کہ حجروں میں کیا ہوتا ہے، مدارس میں کیا ہوتا ہے، بچوں سے یہ کس طرح کے کام لیتے ہیں، یہ سارا کچھ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور یہ بے نقاب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اسی طرح اس عمران خان کے بارے میں ان کا یہ جو عمومی رویہ یہ غلط ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، وہ سپریم قوت ہے، وہ سپریم قوت جو پوری دنیا کی آرمی مل کر، ٹھیک ہے، وہ ان کی بھی سپریم قوت ہے، وہ اس کے پیچھے ہے۔ اس کی رضا کے بغیر، اس کی ہمت، اس کے یعنی پیار کے بغیر، اس کی توجہ کے بغیر عمران خان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اور عمران وہی کر رہا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اور وہ اس کو ریاست مدینہ کا جو خواب دیکھ رہا ہے، کیا برا خواب ہے۔ آپ اس کو کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہو یہ جی ریاست مدینہ ہے، یہ یہاں پر تو یہ پٹواری پکڑا گیا ایک رشوت لیتے ہوئے، یہ جی ریاست مدینہ ہے، وہ جی فلاں بچے کے ساتھ غلط کام ہوا، یہ ریاست ہے۔ آپ ان چیزوں کو دوسرے لوگوں کا اعلیٰ کار بن کر آپ اپنے وزیر اعظم، اپنے پاکستان، اپنی پاکستانی قوم جو بننے کے پروسیس میں ہے، اس کو آپ باقی دنیا کی نظر میں ذلیل و خوار کرو۔ دنیا کے 60 سے زیادہ ممالک کے یونیورسٹیز میں یہ آپ کی ڈاکومنٹریز چلتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ مسلمان مت بننا، آپ اس ملک میں مت جانا، آپ کا ٹورزم تباہ کس نے کیا؟ آپ کے انہی لوگوں نے کیا۔ آپ کے ملک کے اندر اگر آج ایک ٹورزم کے حوالے سے آپ کو 2019 کے اندر جو ریوارڈ ملے ہیں، تو یہ پہلے سے بھی تھے، 73 سالوں میں بھی یہ سب تھا۔ تو کسی حکمران کو جہاں پہ رہے ہیں ان کو توفیق ہوئی ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی کام کریں؟ نہیں ہوا۔ آج آپ کے کتنے سیاحتی مقام، آپ کی پوری دنیا کے لوگ آ کر اس کو اپریشیٹ کریں گے، جی سوئٹزرلینڈ تو بھول جائیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ سپریم قوت جو اس سے کام لے رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے پیارے اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے پیچھے کوئی
ایک خلائی مخلوق، وہ خلائی نہیں، وہ خلا کو بنانے والا، وہ کائنات کا رب العالمین ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا پاکستان کا جو میرے حبیب کے نام پہ حاصل کیا گیا، ملت اسلامیہ کے نام پہ، اس کو کوئی شخص اس کے لیے بہتری ہے۔ تو آپ جتنی تکلیفیں دے رہے ہیں اس کو، تو خدا تعالیٰ ہی اس تکلیفوں کو دور کرے۔ ابھی 2 دن پہلے آپ نے سینٹ کے اندر اس کو FATF کا جو ٹف ٹائم دیا، اس کا وہ بل پاس نہیں کیا، تو آج وہ ہوا، آپ دیکھ لیں کہ وہ ہو گیا نا۔ اسی طرح آپ روڑے اٹکاؤ، آپ مسائل پیدا کرو، آپ تکلیفیں اٹھاؤ، آپ ان کو تکلیفیں دو، یہ تکلیفیں اٹھائے گا، پریشان رہے گا، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو کچھ پہ فضیلت دی ہے، تو یہ فضیلت اگر آج اس کو ملی ہے تو یہ میرے رب کی طرف سے، اس سپریم قوت کی وجہ سے، وہ سپریم لیڈر ہے، ہمارا اللہ ہی ہے سپریم لیڈر، ہم اسی کو مانتے ہیں، اس کی ہی شفقت، اسی کی توجہ، اسی کی محبت، اسی کے محبوب کے نام کی یہ لاج رکھ رہا ہے، تو وہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ سب لوگ بھی مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، اپنے وطن کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ کاغذوں میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے اپنے وطن کو کیا دیا، ہم کچھ نہیں دیتے، ایک اچھی سوچ رکھو، نیگیٹو اس کا اثر نہ لو، منفی اثر نہ لو کسی کی باتوں کو، سوال کرنا سیکھ جاؤ، جو چل کے آتا ہے آپ کے پاس اس کو بات کرو، وہ آپ کا خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ شرک پتہ کیا ہے؟ آپ اس کو توکل کرتے ہو، رب کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، پر اللہ کی نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کام چھوڑ دو، جو آپ کے پاس آتا ہے عزت سے بات سنو، کوئی بات نہیں، مولانا فضل الرحمان اگر جلسہ سن لیں یار وہ کیا کہتا ہے، لیکن اگر آپ کو ویژن نہیں ہے، سمجھنے کا شعور نہیں ہے آپ کو، تو آپ مولانا فضل الرحمان کی باتوں میں آ جائیں گے، شہباز شریف کی باتوں میں آ جائیں گے، مریم نواز کی باتوں میں آ جائیں گے، آپ بے نظیر بھٹو کے فرزند بلاول کی باتوں میں آ جائیں گے، جن کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہے، ان کو ایک روایتی، اگر ان کے پاس ویژن ہوتا یہ سندھ کو ایک مثالی صوبہ بنا دیتے، ویژن سے فارغ ہے، میں عملی بات کر رہا ہوں۔ اگر آزاد کشمیر میں جو حکومت ہے، اگر ان کا کوئی ویژن ہوتا، وہ آزاد کشمیر کو بھی خوبصورت سیاحتی ایک ٹوریزم کی انڈسٹری کے بیس پہ یہ کشمیر جو ہے نا یہ مالا مال ہوتا۔ اگر ان کا ویژن ہوتا تو یہ پنجاب میں روڈ اور یہ جو چیزوں کو کلیم کرتے ہیں، جو گھٹیا بات انہوں نے کر دی موٹر وے کے حساب سے، جی یہ جہاں پر یہ ریپ ہوا ہے وہ موٹر وے بھی نواز شریف نے، ان کا شعور یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، یعنی ان کی اپنی تربیت کیا ہے، ان کا اپنا تعلیمی ہنر ہے کوئی ان کے پاس؟ ان کے پاس سوائے ان کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ لوہا کیسے بنتا ہے، ہم نے اس کو چوری کیسے کرنا ہے، سکریپ چوری خریدنا کیسے، اس پہ ٹیکس کیسے بچانا ہے، اس پہ حکومت کو، یہ ساری چیزوں کا ان کو شعور ہے، لیکن یہ کبھی آپ کو رہنمائی نہیں دیں گے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ وزیر اعظم ہے اس کی بات سنو، یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ، آپ اس کی تبدیلی کی باتیں کرو کہ وہ کہتا تھا کہ میں گھر بناؤں گا اتنے، میں اتنی جابز دوں گا، دنیا سے لوگ آئیں گے، بھائی اس کا خواب ہے، آپ مل کے پورا کر دو، آپ اپنے وطن میں اتنے خوبصورت نظام لے آؤ، اتنی سیکیورٹی اچھی کر دو، امن کر دو، سکون کر دو، آپ سب تمیز سے بات کرو، تب عزت سے رہو، ایک دوسرے کو بھائی سمجھو، انسان سمجھو، آپ کے ملک کے بارے میں باہر لوگ جائیں تو وہ کہیں جی دن ہو یا رات ہو جیسے مرضی گھومیں پھریں کھائیں پئیں، پاکستان ایک پرامن ملک ہے، وہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، وہاں کے لوگ، یہ سب ہماری روایتیں رہی ہیں اور اب بھی ہمارے اندر ہیں۔ اگر ہم لوگ سیاسی طور پہ اعلیٰ کار بنے رہیں گے اور ان چیزوں کے پیچھے چلے جائیں گے جو ہمیں کہا جا رہا ہے، ہم کبھی قوم نہیں بن پائیں گے، ہم ہجوم رہیں گے، اور ہجوم کو منتشر کرنا ان سیاسی مداریوں کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، ہجوم نہیں، قوم بنے، اپنے وطن کے جو لوگ ہیں ان کو موقع دیں، یہ کریں گے، اگر یہ نہیں کریں گے، جیسے آج ہم بیٹھ کے ماضی کے حکمرانوں کی باتیں کریں تو میں انہی لوگوں کو کرٹیسائز کروں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی کریں کہ اللہ ہمیں اچھا حکمران دے، اگر یہ اچھا نہیں اس کو اچھا کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل 50-50 نیوز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ بٹن کو دبا دیجئے، اور لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو اس میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔